کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. زوردار تالیاں ہو جائیں دوستوں. اور اب میں بلانا چاہوں گا آج کے خصوصی مہمان جناب ظفر سریش والا صاحب سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. زوردار تالیوں میں استقبال کریں. پروگرام کی شروعات اللہ کے کلام سے ہو تو اس میں بابرکت ہو جاتی ہے محفل. اور تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا جناب منصور قاسمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن کی تلاوت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. بہت شکریہ منصور قاسمی صاحب. میں بلانا چاہوں گا ہمارے ایڈوائزر اور سینئر جرنلسٹ جناب کے این واصف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور IJFF کا پروفائل پیش کریں. راشد حسن صاحب جو صحافی ہیں یہاں پر ریاض میں اور ہمارے جنرل سیکریٹری ہیں IJFF کے، میں چاہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور IJFF کا پروفائل پیش کریں. زوردار تالیوں میں استقبال کریں جناب راشد حسن صاحب.
proudly named by the International Journalists Fraternity Forum, IJJF, is a non-profit organization working to protect the freedom of expression, rights of journalists, and to promote professional integrity and peace and harmony. IJFF aims to work for the journalist welfare, press freedom, and for professional development of the media people, both individual as well as organizations. To promote professional excellence and for better coordination, we organize seminars, workshops for new and aspiring journalists who need feedback and training for professional efficiency. IJFF aims to represent journalists in all sectors of media and protect their rights. The journalist scene is increasingly dominated by the impact of media concentration and the influence of powerful media conglomerates around the world. There are concerns about attempts to lose media ownership controls, and there is growing concern for the future of the powerful tradition of public service broadcasting. The IJFF has focused on the development of independent and quality journalism in support of democratic, social, and economic progress. For more information about IJFF, you can log into our website www.ijff.in. As a public forum, IJFF is committed to organize, besides the media activities, NRIs meet every year in India, wherein many NRIs and community leaders participate to brainstorm on the issues related to the community. Until now, IJFF has organized annual NRIs meet and raised the issues of journalists and Gulf returnees. Many resolutions were passed and representations given to concerned ministers. Recently, IJFF delegation headed by Syed Khalilullah, Telangana State Information Commissioner, met with the Minister of Labour and NRI Affairs in Telangana and represented to initiate these steps for the welfare of Gulf NRIs and to resolve the issues of NRI community in different corners of the world. IJFF also requested Telangana government to open government schools with CBSE syllabus to accommodate the students returning from the Gulf countries, as they are facing a lot of issues of financial burden. Apart from NRIs meet, IJFF also organized seminars, workshops for journalists in Hyderabad and have felicitated on different occasions. IJFF KSA chapter, under the patronage of Embassy of India, Riyadh, last year celebrated the completion of 200 years of Urdu journalism and conducted a seminar on the topic Urdu journalism and its impact in modern era. Embassy officials and selected community members attended the seminar, wherein some of the journalists were felicitated for their media service. IJFF objectives include a number of defined programs, which includes to conduct seminars, symposium, workshop for excellence in media skills, to conduct health camp, awareness camp for media personnel, to establish, manage, maintain, and run institutions for journalism and translation courses, to conduct national and international conferences on journalism, advancing the respect for press freedom, raising the professional status of journalists all around the world. IJF has chapters in Saudi Arabia, which has re-elected the office bearers recently, and is keen to reorganize and reform the chapters in US, UK, Oman, UAE, and some other countries. Thank you so much. Thank you so much, Rashid Azam Sahab. हम और आप आज यहाँ पर बैठे हैं, तो ये जो है डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अली साहब की मेहनतों और काविशों के सिलसिले मुनक़िद हुआ है। एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए और ऐसे बेहतरीन शख्सियात को यहाँ तक लाने के लिए आपने बहुत सारी मेहनत की है। डॉक्टर अशरफ साहब रियाद के
چند معروف شخصیات میں سے ایک ہیں جو کئی آرگنائزیشن کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، کمیونٹی سروسز، اور ان آرگنائزیشنز میں آل انڈیا یونائٹڈ سوسائٹی کے آپ پریسیڈنٹ ہیں، اور WBG جو ورلڈ بزنس گروپ ہے اس کے ڈائریکٹر ہیں، اور IBF کے ممبر ہیں، ایگزیکٹو ممبر ہیں IBF میں، اور IJFF اور ایسے کئی آرگنائزیشنز ہیں، اور IJFF کے پریسیڈنٹ ہیں۔ میں ڈاکٹر اشرف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور صدارت کلمات سے نوازیں۔ ڈاکٹر اشرف علی پلیز۔ رئیس پہ تشریف فرما، رئیس صاحب، شیخ رحمانی صاحب، ظفر صاحب، نعیم بھائی، تمام دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ یہاں پہ ریاض کے جو پورے آرگنائزیشنز کے پریزیڈنٹ، اسکولس ریپرزینٹ کرنے والے، بزنس کے لوگ، اور پورے یہاں پہ تشریف فرما ہیں صرف ہمارے دو اسپیکر کو سننے کے لیے۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں 2-3 بات کا یہ کر رہا ہوں، کیونکہ کوئی بھی ایک پروگرام ہوتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے کہ بغیر اس کے تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لیکن آج کا جو فرسٹ جو کنکلوڈ ہونے والا ہے یہ، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم دیار غیب میں ہیں، اور ہم جو NRIs یہاں پہ ہے اور NRI جو انڈیا میں چلے گئے۔ لاسٹ ٹائم ہماری اتفاق ہوا کہ میں چھٹی گیا تھا اور میں دیکھا کووڈ کے بعد کئی ایسے NRIs جو یہاں سے گئے تھے، اور وہاں پہ جانے کے بعد بھی کہ جو ایج لمٹ ہوتی ہے 30, 40, 50 سال ہوتی ہے، تو ان لوگ کو کافی یہ مشکل ہو رہی ہے کہ وہاں پہ میڈیکل نہیں مل رہا ہے، اور یہاں جانے کے بعد میں اور میڈیکل فیسلٹیز نہیں مل رہی ہے۔ یہاں سے تو وہ چلے جا رہے ہیں، لیکن وہاں جا کر کے ان لوگوں کو میڈیکل کے لیے کافی میڈیکل انشورنس نہیں ہے، ان کو کور نہیں ہو رہا ہے، کافی مشکل ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات میڈیکل انشورنس، کیونکہ ایسے پیشنٹس کو ہم یہاں سے بھی جیسا ایمبیسی سے اور یہاں سے ہم لوگ بھیجتے ہیں ویل چیئر پہ لگا کے، جیسے ہمارے شہاب صاحب ہیں ویل چیئر پہ بھیجتے ہیں، ٹریٹمنٹ کرانے کے بھیجتے ہیں، تو کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ یہاں رہتے ہیں، وہاں جانے کے بعد میں اپنی زندگی کی تمام کمائی وہ لوگ اپنے میڈیکل انشورنس پہ خرچہ کرتے ہیں۔ یہ ہم بہت دنوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم کئی گورنمنٹ کو بھی جا کے اسٹیٹ گورنمنٹ کو ہم یہ اس کا ہمارا عرضی دیے تھے، تو اس کی کوشش ہم براہ کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک واقعہ میں ایک چھوٹا میں سناتا ہوں، باہر جانے کی تو بات نہیں ہے، میرے سگے بھائی تھے یہاں پہ، تقریباً 18-20 سال یہاں پہ رہے، چھٹی گئے، وہ چھٹی جانے کے بعد میں ایک دم ان کے پیر سویلنگ ہونا شروع ہو گئے، تو انہوں نے بولے کیا ہوا، جا کے بتاؤ۔ بتانے کے بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی کڈنیز فیل ہو گئی، ایک کڈنی ہو گئی، پھر بعد میں جا کے بتایا 2 کڈنیز فیل ہو گئی۔ ماشاءاللہ یہاں پہ اچھا کما لیے تھے، ہر وہ چیز کرے تھے، تو ان کا ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے وہ جو وہاں کمائے تھے وہ تقریباً چیزیں جو پیسے گھر وہ سب خرچہ کر دیے، لیکن افسوس ہم ان کو بچا نہیں سکے۔ یہ وجہ یہ تھی کہ ان کا جو انشورنس وہاں پہ نہیں تھا، اور وہاں جانے کے بعد میں جو پیسہ خرچہ ہوا، جو لوگوں کا ہوا دیکھے تو یہ ہو، تو ایسے کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ ایک ہمارے دوست جانے والے تھے، یہاں سے گئے، ان کی جو لیور پہ پرابلم ہو گیا تو لیور ٹرانسپلانٹ کرنا ہے، تو کافی پیسے ان کے خرچ ہوئے۔ تو ہم یہ ہمارے گورنمنٹ جب لاسٹ ٹائم ہم چھٹی گئے تھے تو ہم تلنگانہ کے گورنمنٹ کے جو لیبر منسٹر سے ملے اور دوسرے لوگوں سے ملے، منسٹروں سے ملے، ہم یہ بولے کہ دیکھیے یہاں سے جو لگ رہے ہیں سالوں رہ رہے لوگ، لیکن وہاں جانے کے بعد میں ان لوگوں کو وہ چیز نہیں مل رہی ہے اپنے پیسوں، تو یہ کرنے کا ایک ہمارا یہ تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہاں سے جو بچے لوگ جا رہے ہیں، اور NRI کے بچوں کو جو ہے کہ جیسا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگ NRI مطلب ہم لوگ NRI وہ جو نان ریسیڈنس تو ہے، لیکن وہ NRI ہم لوگ کانٹریکٹ ورکرس ہیں۔ یہاں سے جانے کے بعد میں ان لوگوں کے بچوں کے لیے بھی جو تعلیم تربیت کے لیے کافی مشکل ہو رہی ہے، اسکولوں میں ایک دوسرے ملنے کے لیے کافی مشکل ہو رہا ہے۔ اور ایسے لوگ یہاں سے جو کئی لوگ میں دیکھا ہوں، میرے کئی دوست ہیں یہاں سے چلے گئے، اور کافی سعودی عربیہ میں جب آتا ہے اپنے، تو سعودی عربیہ ایک ٹریننگ سینٹر جو پرانے لوگوں کے لیے تھا، تو یہاں سے وہ ایکسپرٹ ہو کے جاتا ہے سر، کہ وہ لوگ یہاں اتنا اچھا تجربہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو جو جہاں سے جاتے ہیں۔ تو ہم گورنمنٹ کو یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو ہر ایک ہم یہ بتائیں ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد میں یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے، ان لوگوں کو کہیں ایسی گورنمنٹ میں کہیں ایسی جگہوں پہ ان لوگوں کو نوکری دے، جو لوگوں کو یہاں سعودی عربیہ آتے ہیں، دنیا میں کہیں جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو ٹرین کرے، ان کو یہ کرنے کے لیے۔ تو یہ 2-3 چیزیں تھے، ایسا تو کافی بڑی طویل لسٹ ہے، ہم یہ کرے تھے۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا
کیونکہ ظفر صاحب جو ہے کافی ماشاءاللہ کی ویری انفلوئنس پرسن ہے، آج یہاں آئے ہوئے ہیں، اور آپ کا میں 3 دن سے ان کے ساتھ بھی ہوں، آج تک میں دیکھ رہا ہوں اور ان کے ساتھ تھا، تو ماشاءاللہ کی اتنا بڑا ان کا نیٹ ورک ہے یہاں پہ سعودی عربیہ میں، اس طرح سے لوگ ان سے مل رہے ہیں، ان سے چاہ رہے ہیں، کئی پروگرامس ہو رہے ہیں. تو سر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کیونکہ آپ کی اپروچ ہے، جیسا آپ کے اسپیچوں میں یہ بھی سنا ہوں میں کہ ہم جو بھی کام ہے گورنمنٹ سے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ موجودہ گورنمنٹ ہے اور اس ان سے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں. یہ کام یہ نہ رہے کہ 2 کام ہو گئے، میڈیکل کا اور بچوں کے اسکول کا ہو گیا، یہ بہت بڑا پورے انڈیا میں، آل انڈیا میں بہت بڑا یہ لوگوں کے لیے ثواب کا بھی کام ہوتا ہے اور ثواب جاریہ بھی ہوتا ہے، اور یہ چیز جو ہے نا ہم ان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اور ہمارے رحمانی صاحب جو آئے تھے ماشاءاللہ، ان سے بھی میں جب ایئرپورٹ سے میں ان کو ریسیو کر کے لایا جب کرا، تو ماشاءاللہ آپ کا جو جس طرح سے آپ گفتگو کر رہے تھے، جس طرح کا بچوں کے لے کر کے ویژن ہے، ان کے جو کالجز ہے، کالجز میں جو بچوں کو جس طرح سے پڑھا رہے ہیں، تو ماشاءاللہ تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی. اور آج جو یہاں کے جو آڈینس ہے جمع تہذیب والے ہیں، ہمارے کئی نان مسلم دوست ہیں آج یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور ہمارے سعودی فرینڈس بھی 2 سعودی ہمارے دونوں بھی سعودی فرینڈ ہیں، وہ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، اور دوسری جگہ بھی لوگ آئے ہوئے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے اسپیکرس ہیں، اس بات کا فوراً کا خیال رکھیں کہ ہم ایک ساتھ میں یہاں پہ ہیں، اور یہاں یہ اسٹیج سے ہم ایسا میسیج دیں لوگوں کو، دنیا کو، کہ ایک سعودی عربیہ میں IJFF کا ایک فنکشن ہوا تھا، وہ فنکشن میں اس طرح سے بات ہوئی تھی، اور اس طرح کے لوگ اتنے پیارے لوگ ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ان کے جو بھی ریکویسٹ تھے بے جھجک جو ہے گورنمنٹ تک پہنچانا چاہ رہے تھے اور جس طرح سے کام کرنا چاہ رہے تھے. تو میں یہ کریں گے، اور میں یہ اپنے ظفر صاحب کے ساتھ میں ایک شعر سناؤں گا کہ مجھے کہاں تک پڑھو گے یہ پوچھتا ہوں میں، مجھے کہاں تک پڑھو گے یہ پوچھتا ہوں میں، ایک طویل کہانی کا سلسلہ ہوں میں. تو ماشاءاللہ کی آپ کے ساتھ ہے کہ ہمارے آپ کے ساتھ مولانا کے ساتھ یہ رہا کہ لوٹا ہے ہم نے عالم کو نقطۂ 2-4 سے، لوٹا ہے ہم نے عالم کو نقطۂ 2-4 سے، اخوت سے، اخلاق سے، محبت سے اور پیار سے. تو ماشاءاللہ آپ جیسے لوگوں کی ہماری سخت ضرورت ہے، اور میں زیادہ مزید وقت نہ لیتے ہوئے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو لوگ ایک شارٹ نوٹس پہ تشریف فرما ہوئے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اور آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے ملک صاحب بھی جو ہے نا از اے بزنس مین اور ویری انفلوئنس پرسن، میرا بہت اچھے دوستوں میں سے ہے، اور آپ ماشاءاللہ یہاں سے کئی کمپنیز کو انڈیا لے کے گئے ہیں، بڑے بڑے کمپنیز کو یہاں پہ لے کے گئے ہوئے، از ویری گڈ فرینڈ آف مائن. تو آج وہ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے پلیٹ فارم سے ایک ایسا میسیج جائے کہ ہم انڈیا میں اس کا جو یہاں کی جو آواز ہے کچھ وہاں تک پہنچے، اور جو NRIs ہے، غریب لوگ ہے، جو مسکین ہے، جس کو ہم اپنے طرف سے کر سکتے ہیں. ہم لوگ تو ماشاءاللہ افورڈیبل ہے، اچھی لائف جی رہے ہیں، اچھا رہے ہیں، لیکن وہ لوگوں سے پوچھو جس کے گھر میں جا کے ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، میڈیکل انشورنس نہیں ہوتا ہے، بچوں کو صحیح نہیں کر سکتے ہیں. تو بس میں یہی کہنا چاہوں گا، اور بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا، آپ لوگ آئے، اور ہم لوگ چاہیں گے ہمارے اسپیکر سے سنیں. جزاک اللہ خیر، السلام علیکم. بہت شکریہ جناب اشرف صاحب. ساتھ ہی ساتھ میں یہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں کہ یہاں پر جو اچھے پوزیشنز پہ ہیں سر، وہ تو ہیں، یہاں سے جانے کے بعد کچھ کرنے کی ان کے پاس میں ہمت اور سکت ہے، اور وہ مالی طور پہ اس قابل ہیں. لیکن ایسے کئی لوگ ہیں، ایسے کئی بہت زیادہ لوگ ہیں جن کو یہاں سے جانے کے بعد کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. کچھ اگر بینک سے یا کسی طرح سے گورنمنٹ سے اگر کوئی راستہ نکل آئے تو یہ بھی ان کے لیے بہتر ہوگا. تو دوستو آگے بڑھتے ہیں. Modern India stands as one of the most diverse countries in the world. ایک ایسا سب کانٹیننٹ جو 100 سے زیادہ زبانوں، 700 سے زیادہ مختلف قبیلے، دنیا کے سبھی بڑے مذاہب اور some of the world's best cities. محترم سامعین، ہمارے ملک کی طاقت، اہمیت مختلف مذاہب، نسل، زبانوں، رسم و رواجوں، روایتوں کے ساتھ پروئی ہوئی ایک بے حد دلکش مالا ہے جو ہمیں دنیا سے مختلف بھی بناتی ہے اور خاص بھی. ہم ہندوستان والوں کی خوبی یہ ہے
کہ ہمارے دل احساس سے اور ذہن آرزوؤں سے بھرے ہوئے ہیں. محبت، خلوص، درد مندی، دوستی، انسانیت سے لبریز. لیکن کیا کافی ہے ہمارے ملک کی ترقی کے لیے؟ جی نہیں. تو کیا کرنا چاہیے اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے ملک کی ترقی ہم سب کو آگے بڑھانے کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہی سوچ و فکر ہمارے اندر آج بے چین کر رہی ہے ہمیں. خود ہی کو کر بلند اتنا، خود ہی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. کیا ہمارے کردار ایسے ہیں؟ کیسے بنے؟ ان سوالات کے ہمیں جواب ڈھونڈنے ہوں گے. آج ہمارے بیچ ایسے مہمان ہیں جو اپنے اپنے فیلڈز میں کے بہترین ماہرین ہیں. ہندوستان کی ڈائیورسٹی، سوشل، کلچرل، اکانومیکل، پولیٹیکل امپیکٹ اور اثرات کو بخوبی سمجھتے ہیں. اپنے تجربات کی روشنی میں ہمیں بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہم کہاں تھے، کہاں ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے. تو آئیے ہمارے مہمانوں سے سننے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سننے کے بعد آپ لوگ اپنے سوالات سے ان سے جاننے کی کوشش بھی کریں. اگر آپ کے اندر کوئی سوالات، آپ کے اندر کوئی ایسی باتیں ہیں جس سے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. میں بلانا چاہوں گا جناب محمد اسماعیل حسن عامر صاحب, جو ایگزیکٹو ممبر IJFF, to present the introduction of Mr. Malik Rais Ahmad Sahab. Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, very good evening to all of you. I am here to make a small introduction of Mr. Malik Rais Ahmad Sahab. Mr. Malik Sahab is basically an electrical engineer by profession, engaged in international business since last 30 years, out of 40 years in the industry. His engagement as a senior business person with all these countries are in field of renewable energy, smart grid, corrosion solutions, non-metallic product, environmental, waste management and healthcare with utilities, government manufacturing and contracting firms. And now with the latest development in Middle East and Africa region, particularly Saudi Vision 2030. Involvement expanded to the new era of green world. In all these sectors, he is academically involved in the skills development, skill transfer. He is the member and speaker of various power and energy platforms for renewable energy, network management. He has also delivered lectures as a speaker of Power and Energy Forum at many occasions in different countries as well as in India. He delivered lectures in Educational Institute on career selection and entrepreneurship. He is a CMD of Connect Group of Companies, Director of Anjam Group, KSA, Director of Nile Medicare Group of Companies, and Vegisa Waste Management in East Africa. Please welcome Mr. Malik Rais. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
بہت شکر گزار ہوں IJFF کا یہاں بلانے کے لیے. اس سے زیادہ شکر گزار کہ میرے جو آئیڈل ہے ظفر بھائی سائنس والا کے ساتھ اسٹریٹ اسٹینڈ کرنے کا شاید پہلا موقع ہوگا جہاں پر میں اس طرح کی بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے بہت سارے پروگرامس اور لیکچرز دیے ہیں ایکیڈمک پوائنٹس آف ویو سے, اور پچھلے 13 سال سے یعنی میرا اس فیلڈ میں آنے کا بھی کچھ اگر کوئی آئیڈل ہو تو ظفر صاحب ہی ہیں, کو پتہ نہیں. 2010 میں مجھے تتکالین چیف منسٹر اور پریزیڈنٹ پرائم منسٹر مودی صاحب نے بلایا تھا کچھ اسائنمنٹ کے لیے. میں اسی وقت سعودی سے انڈیا بزنس شروع کیا تھا میں نے, اینڈ اٹ واز اے بگ چیلنج بیکاز ان گجرات اینڈ آسکنگ somebody of that stature to go and what is asking for. میرے والد مرحوم سے میں نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا ظفر بھائی کا ایگزامپل دیا کہ دیکھو جاؤ ملو کیا کہتے ہیں, اینڈ دیٹ اٹس اے ہسٹری. الحمدللہ اللہ رب العزت نے وہ ایک موقع دیا جو ڈاکٹر اسرف صاحب کہہ رہے تھے. تو پہلے گجرات کے حوالے سے اور پھر انڈیا کے حوالے سے اللہ نے یہ موقع فراہم کیا, اور اس میں پوری خدمت کا ایک موقع, یہی موقع سے کہ جو کہیں بھی اگر تعصب ہے تو اس کی انتہا اگر 2% کم ہو جائے تو انشاءاللہ میرا مقصد کامیاب ہے, اور اسی مقصد سے میں نے یہ سارے کام کیے. جیسے آپ اس فیلڈ میں جاتے ہو, اور آج کا جو سبجیکٹ ہے بہت ریلیٹیو سبجیکٹ ہے, بہت ریلیونس ہے اس میں, اور بہت بہترین سبجیکٹ ہے. اور پچھلے 3 روز سے میں ظفر صاحب کے ساتھ ہوں, اور جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور جس طرح سے ہم جس ریلیونس کو ڈھونڈ رہے ہیں شاید وہ اس سبجیکٹ سے ہمیں بہت قریب مل جائے. اور میں نے بہت انڈیا کے حوالے سے میں نے اور اوور سعودی عرب سے مجھے موقع ملا ہے پچھلے 30 سال میں کہ میں نے تقریباً 10,000 بندوں کو انٹرویو کیا ہے اور تقریباً 4,000 بندوں کو ریکروٹ کیا ہے. اور جب آپ اس فیلڈ میں جاتے ہو تو آپ کو طرح طرح کے تجربات ملتے ہیں, آپ کو طرح طرح کے لیول کے لوگ اور بہت سارا ایکسپیرینس ملتا ہے. سو واٹ ڈو آئی ڈو وتھ دیٹ. تو جب مجھے یہ موقع فراہم ہوا اور جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ناؤ ایکسیس از مور ود دا گورنمنٹ, ود دا ایجنسیز, آل سارٹ آف تھنگس, ویئر کین آئی ڈیلیور مائی آل دس اسکلس, یہ تو قبل میں چلی جائے گی. دین آئی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ ٹو دا پیپل. I could not read to the level what Jafar Saab is doing. تعلیم و تربیت ماشاءاللہ بہترین چیز ہے. But whatever in my capacity, whenever the people grew, they were asking what should be the career development for the people, boys and girls, when they are in the schools, secondary schools, 10th grade, 12th grade, college ke baad, how do they do which. So I did lot of study and experience and all sort of things, and I tried to deliver as much what I could into it. India is absolutely having a huge diversity, and capitalizing those I have used in the business. You take it from Kashmir to Kanyakumari, Gujarat to Arunachal Pradesh. Just make the entire square of it, the whole place. Each and every state and region has their own potentials. MashaAllah, tabarakallah, unbelievable. Just 2 weeks back, I was with the Energy Minister of Tanzania. Alhamdulillah. جس چیز کو ان کو سالوشن پچھلے 25 سال میں نہیں ملا, انڈیا کی ایک کمپنی ہے پرووائڈنگ ٹو دیم. دس از ریلیٹڈ ٹو دا ویسٹ مینجمنٹ, اینڈ ہاؤ وی کوڈ ریچ اٹ, بیکاز ایٹ ون پلیس اٹ از ناٹ اویلیبل. Equipments are manufactured somewhere else, skill sets are somewhere else. In India being a so huge country, we have a vast experience of a waste management, solid waste management. So we started working on it. خدمت کے نظریے سے تھا, پھر بعد میں تجارت میں تبدیل ہوا, الحمدللہ رب العالمین. بٹ اٹس اے ہیوج تھنگ. سو وین اٹ کمس ٹو اینڈ ڈائیورسٹی از اے اسٹریٹجک ایسیٹ. اٹ از اینڈ وی ہیو اے گڈ ایگزامپل آف ظفر بھائی فرام ہز program of تعلیم و تربیت. Look at it, from where he is picking it up, the things in entire India, and it's a strategic asset he's developing.
the things what we are talking right now. मैंने असफ साहब का भी एक जो इन्होंने जो बात की यहाँ पर कि NRIs जाते हैं, मैं तो उससे एक स्टेप और आगे चला जाता हूँ. There are huge potential. मैं कल बात कर रहा था जब साहब से 2010-11 में उस वक्त के HRD मिनिस्टर सर ने बात करने की कोशिश की थी. How we can have a deputation exchange program between India and Saudi Arabia, and we have a very good plan, and inshallah his help will work it out on that. So there is no such possibility. Non-organized sectors में जो लोग आते हैं, there are a huge potential. इसी 2 दिन और 3 दिन की meetings में I learned that Saudi Arabia is importing 80% of their agriculture product from outside Saudi Arabia, and majority of it is coming from India. You take it whatever it is. So we have a lot of plan. It should be an organized sectors. It should be an organized approach. It should be done in a proper way. तालीम के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, तिजारत के हवाले से मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं. We don't need to go to and ask for somebody for a medical aids and all sort of things. Let's try and work it out on our own, and inshallah we can achieve that. Absolutely. Nothing to be burden on anybody. Alhamdulillah, there are many ways to get into it. I don't want to take much time. I have to say many things. I think that's a different subject. But when I was watching that IPL, जब चेन्नई सुपर किंग खेल रही थी, तो जब जाडेजा बैटिंग करने जाता था, people were जोर जोर से चिल्लाते थे, धोनी धोनी. तो आज जो आप सब जिनको सुनने के लिए आए, and leave the platform for you, and inshallah thank you very much. Jazakumullah. थैंक यू सो मच सर. हम सबको आप जैसे बिजनेसमैन की ज़रूरत है. जहाँ जहाँ हो सकता है आप लोगों के ताउन से ही लोगों की भलाई का काम हो सकता है. ट्रेडिंग्स हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. आपने बड़ा अच्छा मौजू छेड़ा, हम आपके शुक्रगुजार हैं. अब आगे चलते हुए मैं बुलाना चाहूँगा जनाब KN वासिफ साहब, जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और रियाद के मारूफ शख्सियत, IJFF के एडवाइज़र. जनाब वासिफ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और शेख मोहम्मद रहमानी साहब का तारुफ पेश करें. जोरदार तालियां. शानशीन पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ीन, रौनक़ महफ़िल हाज़िरीन, मुझे हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौलाना शेख मोहम्मद रहमानी साहब का तारुफ पेश करने की ज़िम्मेदारी दी गई है. हज़रत मौलाना रहमानी किसी तारुफ के मोहताज नहीं. इनकी इल्मियत, इनकी समाजी खिदमत, मिल्लत में इल्म की रोशनी फैलाने में इनका योगदान, मिल्लत के तई इनकी हिकमत, इनकी मेहनत, ईसार और कुर्बानी ही इनका तारुफ है. मगर हमारे जलसों में एक रिवायत है कि हम अपने मेहमानों का तारुफ पेश करते हैं. इसी रिवायत की तकमील की खातिर मैं मौलाना मोहम्मद रहमानी साहब का मुख्तसर तारुफ पेश करने जा रहा हूँ. मौलाना मोहम्मद रहमानी साहब अबुल कलाम आज़ाद मरकज़ इस्लामी आगही और जामे मिलिया सनाबिल नई दिल्ली के सदर हैं. इसके अलावा आप मॉडर्न CBSE स्कूल फॉर गर्ल्स और दीगर कई तालीमी इदारों के रूह रवां हैं. आपके तालीमी इदारों से फारिग तलबा समाजी और मुख्तलिफ शोबाजात में बशमूल इंडियन आर्मी और मीडिया में अहम खिदमत अंजाम दे रहे हैं. इसलिए इसके अलावा चंद एक को अक़वाम मुत्तहिदा में अरब मंदूबीन को मुखातिब करने के लिए मदऊ किया गया. मौलाना रहमानी साहब का एक अहम कारनामा मदारिस के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करना है. आपके इस अमल को माहिरीन ने सराहा और सहाफ़ती शोबे में पजीराई की गई. मौलाना रहमानी साहब. Ladies and gentlemen, give a big hand to Sheikh Mohammed Rahmani Sahab, please.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. IJFF کے ذمہ داران بالخصوص ڈاکٹر محمد اشرف علی صاحب, ڈاکٹر محمد آصف علی صاحب, اسٹیج پر موجود ہمارے معزز مہمانان گرامی قدر اور سامعین کرام, یہ بڑی خوشی کا موقع ہے اور خوشی سے زیادہ ذمہ داری کا موقع ہے کہ اس موقع سے ہم کچھ سنجیدہ گفتگو کر سکیں. ورنہ مجلسیں بہت ہوتی ہیں, پروگرام بہت ہوتے ہیں, لیکن نتائج بہت کم نکلتے ہیں. ہم بیٹھے ہیں اس سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کے لیے کہ ہم مستقبل کے لیے کوئی ایسا نتیجہ نکال سکیں جو ہماری قوم کے لیے مفید ہو سکے. یہ بنیاد ہے. اور ڈائیورسٹی کے موضوع پر یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے, یہ موضوع بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے موجودہ دور میں, جس کو اردو زبان میں تنوع کہہ سکتے ہیں. تنوع یا بقائے باہم, آپس میں امن و سلامتی کے ساتھ ہم دوسرے مذاہب کے ماننے والوں اور دوسرے افکار کے ماننے والوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے ان ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں مکمل رہنمائی پیش کی ہے, اور شریعت اسلامیہ میں قرآن و سنت کے دلائل میں اس کے پورے اصول و ضوابط موجود ہیں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں ہم اب تک ناکام. Modern India stands as one of the most diverse countries in the world. ایک ایسا سب کانٹیننٹ جو 100 سے زیادہ زبانوں, 700 سے زیادہ مختلف قبیلے, دنیا کے سبھی بڑے مذاہب اور some of the world's best cities. محترم سامعین, ہمارے ملک کی طاقت, اہمیت مختلف مذاہب, نسل, زبانوں, رسم و رواجوں, روایتوں کے ساتھ پیروئی ہوئی ایک بے حد دلکش مالا ہے, جو ہمیں دنیا سے مختلف بھی بناتی ہے اور خاص بھی. ہم ہندوستان والوں کی خوبی یہ ہے کہ ہمارے دل احساس سے اور ذہن آرزوؤں سے بھرے ہوئے ہیں. محبت, خلوص, درد مندی, دوستی, انسانیت سے لبریز. لیکن کیا کافی ہے ہمارے ملک کی ترقی کے لیے؟ جی نہیں. تو کیا کرنا چاہیے اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے ملک کی ترقی ہم سب کو آگے بڑھانے کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہی سوچ و فکر ہمارے اندر آج بے چین کر رہی ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا, خود ہی کو کر بلند اتنا, ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. کیا ہمارے کردار ایسے ہیں؟ کیسے بنے؟ ان سوالات کے ہمیں جواب ڈھونڈنے ہوں گے. آج ہمارے بیچ ایسے مہمان ہیں جو اپنے اپنے فیلڈز میں کے بہترین ماہرین ہیں. ہندوستان کی ڈائیورسٹی سوشل, کلچرل, اکانومیکل, پولیٹیکل امپیکٹ اور اثرات کو بخوبی سمجھتے ہیں. اپنے تجربات کی روشنی میں ہمیں بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہم کہاں تھے, کہاں ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے. تو آئیے ہمارے مہمانوں سے سننے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں
یہ غور و تدبر کرنا چاہیے کہ اسلام کا وہ گوشہ، اسلام کی وہ تعلیمات جو موجودہ دور میں جب کسی کے ہاں صبر و تحمل نہیں ہے، سنجیدگی نہیں ہے، فوراً طیش میں آ جانے کی صلاحیت زیادہ ہے، رد عمل بغیر سوچے سمجھے ظاہر کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے، ایسے وقت میں ہم اسلام کی ان تعلیمات کو کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کریں، یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ بحیثیت عالم دین کے میں قرآن و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَالٍ کہ اللہ رب العالمین بھی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم اپنی حالت کو بدلنے اور اپنے دل کو پاکیزگی حاصل کرنے اور دل کے اندر بالکل صاف شفافیت پیدا کرنے کی ذمہ داری نہ اٹھا لے۔ اور اللہ رب العالمین اگر کسی قوم کی حالت نہ بدلنے کے نتیجے میں کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی اس برائی کو اس سے ٹال نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے جو 1400 سال پہلے رب کائنات نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی شکل میں قرآن مجید کے حصے کے طور پر ہمارے سامنے واضح کر دیا۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں آئی ہیں وہ قومیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا نہ سیکھیں تو دوسری اقوام یا دوسرے لوگ آ کر کے پیر پہ کھڑا ہونا نہیں سکھاتے ہیں۔ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم ڈائیورسٹی کے اس موضوع کو، تنوع کے اس موضوع کو سامنے رکھ کر کے یہ سیکھیں کہ ہم کو کس قوم کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے، کس معاشرے میں کیسے کام کرنا ہے، کون سی صلاحیتوں کا استعمال کہاں پر کرنا ہے، کہاں پر صبر و تحمل سے کام لینا ہے اور کہاں پر کون سی پالیسی اختیار کرنی ہے۔ یہ بنیادی موضوع ہے جس موضوع کو اس مختصر خطاب کے اندر میں پورا حق ادا کر کے بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کروں گا کہ کسی حد تک اس کو بیان کر سکوں تاکہ آپ کے سامنے ایک پیغام جا سکے۔ سب سے پہلی بنیاد ڈائیورسٹی کے موضوع پر میں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ مدینہ منورہ کا میثاق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے مدینہ ہجرت کے بعد جو عہد نامہ کیا تھا، جو میثاق کیا تھا، وہ عہد نامہ آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہت بنیادی اور بہت مضبوط لائے عمل ہے۔ اس کو لے کر کے اگر مسلمان چلتا ہے تو بہت سارے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بنود کو علماء کرام نے 50 سے زیادہ شکوں کے اندر ذکر کیا، لیکن میں بہت اختصار کے ساتھ اس کے چند بنود یہاں ذکر کر کے چلوں گا، آگے بڑھوں گا۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 لکیریں ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی 1 میٹر کی ایک لکیر کھینچتا ہے تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ وہ لکیر ہمارے مفہوم اور اسی طریقے سے ہمارے منہج اور ہمارے طریقے یا ہماری فکر کے خلاف ہے تو ہم اس لکیر کو مٹانے کے لیے اپنی صلاحیتیں ضائع کریں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس 1 میٹر کی لکیر کے آگے اس سے بڑی لکیر کھینچنے کی کوشش کریں۔ یہ اسلامی نظریہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر کسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں کہ وہ بذات خود آپ کے کارناموں کے نتیجے میں کاؤنٹر ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں آپ تشریف لے گئے ہجرت کے بعد تو دیکھا کہ اسواق المدینہ میں، مدینہ کے بازار میں یہودیوں کا غلبہ ہے، ہر چیز میں، ہر کاروبار میں وہ غالب ہیں۔ مسلمان پیبند لگے کپڑے بغیر سواری کے کسی طریقے سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آیا، کمزور تھا، لاچار تھا، بے یار و مددگار تھا، لیکن اس کے پاس سہارا تھا تو اپنے نبی کی تربیت اور نبی کی پیروی اور اس کی اتباع کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس دور کی جو طاقت تھی، اگر آپ چاہتے
تو یہودیوں کو وہاں سے اکھاڑ کر کے پھینک سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حوصلہ دیا کہ آپ بھی بازار میں اتریں، مہارت حاصل کریں، تجارت میں آگے بڑھیں، ترقی کریں، اور صحابہ کرام نے ایمانداری کی بنیاد پر غیر سودی کاروبار اور محنت کی بنیاد پر کاروبار کی ترقی کے جو اسلامی اصول و ضوابط اختیار کیے، اس کے نتیجے میں دیکھتے دیکھتے مسلمان غالب آ گئے۔ تو یہ طریقہ تھا ترقی کرنے کا، یہی طریقہ آج کے دور میں اگر ہم اختیار کریں گے تو ترقی کریں گے۔ کاؤنٹر کرنا، کسی کے خلاف فوراً اپنی زبان کو کھول دینا، نتائج کے بارے میں فکر نہ کرنا، جو ہماری جذباتی پالیسی ہے، اور تیزی کے ساتھ رد عمل ظاہر کرنے کی جذباتیت جو ہمارے یہاں ہے، اس سے اب ہم کو ٹھہراؤ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم کو سنجیدگی کے ساتھ غور و تدبر کرنا چاہیے کہ کہاں پر کون سی پالیسی لے کر کے ہم چلیں گے تو دوسروں کے مقابلے میں ہمارے قدم زیادہ مضبوطی کے ساتھ اس زمین پر پڑ سکیں گے، اور ہم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے کاروبار اور دنیا کے مختلف میدانوں میں ترقی کر سکیں گے۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو ڈائیورسٹی کے موضوع پر سب سے پہلی بنیاد میثاق مدینہ ہے۔ میثاق مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بنیادوں پر پورے میثاق کو متعین فرمایا تھا، اس میں پہلی بنیادی چیز یہ تھی کہ کسی بھی منصوبے کے لیے تب تک کامیابی حاصل کر پانا ممکن نہیں ہے جب تک اس کے اندر حق کو بیان کرنے کی صلاحیت، اور اسی طریقے سے عدل و انصاف کے قیام کی صلاحیت، اور عدل و انصاف سے کام لینے کی صلاحیت، اور آپسی حقوق کی ادائیگی کا جذبہ، اور خواتین کے احترام کو، اور دوسری تمام قوانین کے احترام کو، اور دوسری چیزوں کو مکمل طریقے سے دسترس حاصل نہ ہو۔ قوانین کا احترام یہ بنیاد ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کو توڑ کر کے دنیا میں اپنے مطالبات منا لیں گے، چاہے وہ قانون کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی دستور سے تعلق رکھتا ہو، قانون سے ٹکرانے والے ترقی نہیں کرتے بلکہ توڑ دیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے پہلا وثیقہ یہ ہے کہ کسی بھی منصوبے کے لیے تب تک کامیابی حاصل کر پانا ممکن نہیں ہے جب تک حق کو بیان کرنے کی صلاحیت نہ ہو، عدل و انصاف کے قیام کی کوششیں نہ ہوں، آپسی حقوق نہ ادا کیے جائیں، اور قوانین کو احترام کی نظر سے نہ دیکھا جائے۔ دوسری بنیاد یہ تھی کہ رائے کو مسلط کرنے اور تھوپنے کے بجائے لوگوں کے ساتھ مشارکت کی جائے، باہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور ایک دوسرے کی رائے کو رائے کے ثوابدید کی بنیاد پر قائم کر کے اس کے مطابق ترقی کی جائے۔ تیسری بنیاد یہ تھی کہ ایک اعلیٰ مذہبی اور سیاسی اتھارٹی بنائی جائے، اعلیٰ مذہبی اور سیاسی اتھارٹی بنائی جائے، اور اس اتھارٹی کے تقرر کے لیے اور اس کو معاشرے میں کام کرنے کے لیے اختیارات دیے جائیں، اور تنازعات اور عداوتوں کے بجائے اس میں ایک دوسرے کے تعاون کا جذبہ ہو، ایک دوسرے سے ڈائلاگ کرنے کا، ایک دوسرے سے تعاون کرنے اور بات چیت کرنے کا جذبہ ہو، تاکہ ایک دوسرے سے اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر کے دنیا میں آگے بڑھنے کا ہنر سیکھا جائے۔ تو یہ میثاق مدینہ کے چند بنود میں نے آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر ذکر کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات کے اندر ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہاں پر مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو اور سارے مذاہب کے ماننے والوں کو، سارے مکاتب فکر کو مخاطب کر کے فرمایا، انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے، اور تم کو الگ الگ قبیلوں میں، الگ الگ تہذیبوں میں، اور الگ الگ قبائل اور خاندانوں میں اور برادریوں میں بانٹ دیا۔ بانٹنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرو، رشتہ داریوں کی بنیاد پر جڑو، اور ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر کے یہ قبائل کے اختلاف کو صرف تعارف کی حد تک باقی رکھو،
ایسا نہ ہو کہ تم نے قبائل کے اختلاف کو تعصب کا ذریعہ بنا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے جو پیغام دیا تھا اس میں واضح کر دیا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض، کہ کسی بھی عربی کو غیر عربی پر، کسی غیر عربی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت اور امتیاز حاصل نہیں. فوقیت اور امتیاز کا ایک ہی پیمانہ ہے، وہ پیمانہ ہے رب کائنات کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خشیت اور اس کا تقوی. یہ بنیاد ہے. رنگت، زبانوں کا اختلاف، تہذیب کا اختلاف، برادری کا اختلاف، یہ صرف تعارف کا ذریعہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بنیاد پر پیدا فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. اللہ رب العالمین نے سورۃ الروم میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان کو اور زمین کو پیدا فرمایا، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف، کوئی انگریزی بولے، کوئی بھوجپوری، کوئی بنگلہ، کوئی زبان، کوئی عربی زبان، کوئی انگریزی زبان، کوئی حیدرآباد کی زبان، کوئی کسی زبان سے کسی کو مخاطب کرتا ہے. یہ ساری کے سارے اختلافات جو ہیں یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. ایک ملک کے اندر اتنی زیادہ زبانوں سے لوگوں کو مخاطب کرنے والے لوگ، یہ بھی رب کائنات کی نشانی ہے. اور تمہارا الگ الگ رنگوں کا ہونا، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی سانولا، کوئی کسی رنگ کا، یہ بھی رب کائنات کی ایک نشانی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان سب چیزوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان رکھا گیا ہے، تمہارے لیے نصیحت رکھی گئی ہے. تو بقائے پرامن جو ہے، آپس میں امن و سلامتی کے ساتھ باقی رہنے کا جو اسلامی نظریہ ہے، اس نظریے کو بہت ساری صورتوں میں سمجھا جا سکتا ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ انسان کی تکریم اور اس کے احترام پر اسلام نے ابھارا ہے. اس تکریم اور احترام میں مذہب کی تفریق کا کوئی گوشہ نہیں. بحیثیت انسان کے ہر انسان کو دوسرے انسان کا احترام کرنا. عقیدے کا اختلاف، مذہب کا اختلاف، نظریے کا اختلاف، یہ دوسری چیز ہے. وہ اختلاف دلائل کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے رکھا جائے، لوگوں کو حق کی طرف بلایا جائے، یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن اس موضوع کی بنیاد پر کسی سے اختلاف کو بنیاد بنا کر کے آدمی ایک دوسرے کی توہین کرے، ایک دوسرے کا ٹھٹھا اڑائے، اس بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم دی ہے، اس کو عزت دی ہے. یہ بنی آدم جو ہے، یہاں پر بنی آدم کو مخاطب کرنے یا اس کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بنی آدم میں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں ان سب کو رب کائنات نے عزت اور احترام کے حق سے نوازا ہے. لہذا سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے بقائے باہم میں امن و سلامتی کا خیال کرنے میں دوسری بنیاد ہے کہ انسانی بھائی چارے کا مکمل خیال کیا جائے. انسانی بھائی چارہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جیسا کہ پہلے گزرا کہ اللہ کی نشانی ہے کہ اس نے آسمان و زمین پیدا کیا، اور ہماری زبان اور رنگ کے اختلاف کو بھی رب کائنات نے اپنی نشانی قرار دیا. تیسری بنیاد اس چیز کی ہے کہ عقیدے اور مذہب کی آزادی دیتا ہے اسلام. اس کو کاؤنٹر کرنے کا علمی طریقہ، کسی کو حق پر لانے کا علمی طریقہ یقیناً بروئے کار رکھا جائے گا، لیکن مذہبی اور عقیدے کی آزادی، اس پر اسلام سارے انسانوں کو آزادی دے کر کے چلتا ہے، اور ان کو پورا اختیار ہے کہ وہ اپنے لحاظ سے جو چاہیں کریں. لیکن اگر وہ غلط کرتے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے، تو ان کو یہ بتایا جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو توحید کی بنیاد پر دنیا میں پیدا کیا ہے، لہذا تم شرک کو چھوڑ کر کے توحید کی جانب آؤ. یہ رب کائنات کا ایک حق ہے جو اس نے ہم کو دے رکھا ہے. اسی طریقے سے چوتھی چیز بقائے باہم کی امن و سلامتی کے ساتھ یہ ہے کہ مکالمہ اور مواصلات، ہم آپس میں ڈائیلاگ اور ایک دوسرے سے تعلقات بنانے کے بارے میں
باہم رابطے کے بارے میں ہم ایک دوسرے کو اس کا حق دیں. یہ حق اسلام نے دے رکھا ہے, رب کائنات نے دے رکھا ہے. اور پانچویں چیز ہے اس سلسلے کی آخری چیز جس پر مجھ کو گفتگو کرنی ہے, وہ آپسی تعاون اور یکجہتی کی ضمانت. آپس میں ایک دوسرے کا تجارت کے معاملات میں مذہبی تفریق کی بنیاد کے بغیر تعاون کرنا, دنیا کی ترقی کے لیے کسی انداز کی تفریق پیدا کیے بغیر ایک دوسرے کا تعاون کرنا, اس کی ضمانت یہ اسلام نے پوری انسانیت کو دے رکھی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تعاون اور تضامن یعنی ضمانت دینے اور آپسی تعاون کو یقینی بنائیں. اسی طریقے سے ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کا مکمل خیال کریں. حقوق کے موضوع پر میں جاؤں گا تو لمبی گفتگو ہو جائے گی, لیکن اختصار کے ساتھ حقوق اور رائٹس کا جو مسئلہ ہے وہ آپ سامنے رکھیں کہ انسان کی ذات کو تکریم دینا یہ اس کا حق ہے, اس کا رائٹ ہے. اسی طریقے سے انسان کے احترام کی جو بنیاد ہے وہ رب کائنات نے قرآن و سنت میں جس تناظر میں ذکر کی ہے یہ بھی اس کا رائٹ اور حق ہے. ایسے ہی انسان کو اللہ رب العالمین نے فطرت پر پیدا کیا ہے, اس فطرت پر اس کو لانا یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے اور اس کا رائٹ ہے جو ان چیزوں کو دقت کے ساتھ سمجھتا ہے. ایسے ہی انسان کی خدمت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کی تکریم کے مد نظر زمانے کو اس کے پیروں میں دے دیا ہے. حکومت کے اختیارات دیے گئے کہ وہ دنیا میں اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر آگے بڑھے, حکومت کرے, دنیا کے اندر سسٹم قائم کرے, تعلیم کا, روزگار کا, انسانی ضرورتوں کی تکمیل کا. یہ انسان کی تکریم کا نتیجہ ہے. جنات ہم سے زیادہ طاقتور ہیں لیکن ان کو یہ سسٹم نہیں دیا گیا, ہم انسانوں کو یہ سسٹم دیا گیا ہے. لہذا انسانی تکریم کا تقاضا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کر کے اس سسٹم کو مضبوط بنائیں. ایسے ہی انسان کے لیے بہت سارے حقوق دیے گئے. ان میں ایک حق یہ ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کا حق ہے. کوئی اس کی زندگی کو اس سے چھین نہیں سکتا الا کہ کہیں کا قانون ہو, اس قانون کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا جائے. ایسے ہی انسان کو حق مساوات دیا گیا. ہر آدمی برابر ہے پیسے کی بنیاد پر, منصب کی بنیاد پر. کسی کو ایسے حقوق حاصل نہیں ہیں جن حقوق کی بنیاد پر اس کو غریب کے سامنے زیادہ عزت دی جائے اور غریب کو رونق دیا جائے. مساوات کا حق ہے, کرامت کا حق ہے کہ انسان کی تکریم کی جائے. اسی طریقے سے انسان کو تعلیم کا حق ہے, تعلیم حاصل کرنے کا, کہ وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرے اور اپنے پیدا کرنے والے مولا حقیقی کو پہچاننے کے لیے دین کی تعلیم بھی حاصل کرے تاکہ وہ دنیا میں جانوروں کے طرح کی زندگی نہ گزارے بلکہ اپنے رب کو اور پیدا کرنے والے کو پہچان سکے. ایسے ہی انسان کے درمیان جو حقوق رکھے گئے, جو رائٹس رکھے گئے, وہ والدین کے حقوق ہیں, بچوں کے حقوق ہیں, میاں بیوی کے آپسی حقوق ہیں, آپس میں رشتہ داریوں کے حقوق ہیں, یہاں تک کہ غیر مسلموں کے حقوق ہیں. میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد سے چاہے علماء ہوں, مختلف اسلامی تنظیموں کے ذمہ داران ہوں یا مختلف انداز کی شخصیات ہوں, یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ غیر مسلموں کے حقوق پر کہیں بھی کھل کر کے کوئی گفتگو نہ کی گئی ہے نہ کی جا رہی ہے. ان کے کیا حقوق ہیں, ان سے تعاملات ہم کو کرنے ہیں, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, تو ان کے حقوق کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس سلسلے میں اسلام نے جو باتیں رکھی ہیں ان میں سے چند چیزیں آ چکی ہیں. مثال کے طور پر عقیدے کی آزادی کی ضمانت, یہ غیر مسلموں کے حقوق میں سے ایک حق ہے. عبادت کرنے کی آزادی, یہ بھی ان کا ایک حق ہے, اگرچہ علمی بنیادوں پر ان کے سامنے حقائق رکھے جانے چاہیے. تیسرا حق ان کے یہ ہے کہ وہ زندگی گزارنے میں اور لوگوں کے ساتھ بہتر معاملات کرنے میں آزاد ہیں. ان کے ساتھ انصاف کرنا اور ظلم کے تمام عناصر کو ان سے دور رکھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. سماجی یکجہتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا. تمام جہانوں میں مسلمان بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, تو ان کے حقوق کو سامنے رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایسے ہی ہم
اسلامی حقوق میں ان تمام کی تمام چیزوں کا خیال کریں جن چیزوں کا تذکرہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ ایسے ہی ہمارے سامنے رول ماڈل ہندوستان کے مسلمانوں پر رب کائنات کا احسان عظیم یہ رہا ہے کہ ایسی شخصیات رب کائنات نے ہمارے لیے رول ماڈل بنائی جن کے ذریعے سے ہم دنیا کے اندر ترقی کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد رب کائنات کے فضل و کرم سے سب سے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ متعین کیے گئے، جو اسی جماعت سے تعلق رکھتے تھے جس جماعت سے میرا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا آزاد نے وہ پورا تعلیمی سسٹم جو آج ہندوستان میں IIT یا نیٹ یا دوسری شکلوں میں دنیا کے ترقی یافتہ سسٹم کے طور پر دیکھا جاتا ہے، ان سب کی سب چیزوں کی بنیاد مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ ہے۔ ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہیں، ہمیں ان کو سامنے رکھ کر کے بقائے باہم اور ان کے نظریات کو پڑھنا چاہیے۔ غیر مسلموں کے ساتھ کیسا تعامل ہو، بقائے باہم کے کون سے نظریات سامنے رکھے جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو ہم سامنے رکھیں اور مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو رول ماڈل بنا کر کے اپنی دنیاوی ترقی کے لیے اور دینی ترقی کے لیے سامنے رکھیں۔ ان کے بارے میں سیمینار کیے جائیں، ان کے جو مواقف تھے، جو نظریات تھے، وہ لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی ایک چیز ہے تعلیم نسواں۔ تعلیم نسواں میں مسلمانوں کے بہت سارے علاقے اب بھی بہت پیچھے ہیں۔ تعلیم نسواں میں اسلامی حدود کا مکمل خیال کر کے اس میں ترقی کرنا، خواتین کو تعلیم دینا اور ان کو دینی اور دنیاوی لحاظ سے مضبوط کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ امن کے قیام میں اور فرقہ وارانہ تنازعات میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، اسلام نے مکمل طریقے سے اس کا بھی ذکر کیا ہے، اس کو ہم سامنے رکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں، اور یہ میں واضح کر دینا چاہوں گا کہ آج کے دور کے حالات کتنے بھی نازک ہوں، کتنا بھی شکوہ کیا جائے، کتنی بھی شکایتیں کی جائیں، یہ حالات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے عہد مبارک کے بالمقابل اس کا عشر عشیر بھی نہیں۔ جو صورتحال اس دور میں تھی کہ بیڑیاں ڈال کر کے گھسیٹ دیا جاتا تھا، چلتے پھرتے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کر کے ان کو ضائع کر دیا جاتا تھا، 70 سے زیادہ حفاظ کو ایک بار میں گھیر کر کے دھوکہ دے کر کے قتل کر دیا گیا۔ اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استحکام حاصل کیا وہ صبر و تحمل کے ذریعے، سسٹم کے ذریعے، لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کے ذریعے، اپنی طاقت کا استعمال کبھی بھی اول وہلہ میں نہیں کیا، بلکہ پہلے معاملات کو سنبھالنے اور سنجیدہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد معاملات آگے بڑھے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مقامی علماء کی ایک ذمہ داری ہے کہ مقامی علماء، مساجد کے ائمہ وہ رول ماڈل بنے۔ یہ بہت بڑا عالمیہ ہے کہ علماء اور مساجد کے ائمہ جو ایک طرح سے قوم کے امام ہیں، وہ وقتی طور پر فیصلہ لینے کی صلاحیتیں نہیں رکھتے۔ ان کے اندر جو عالمانہ شان ہونی چاہیے، اس شان کے اندر کمزوری ہے، ان کا مطالعہ کمزور ہے، وہ لوگوں سے جڑ کر کے احوال اور حالات کے بارے میں کچھ سنجیدہ فیصلے لینے کی صلاحیت پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ موجودہ حالات میں ان کے سامنے یہ چیز رکھی جائے، ان کو ابھارا جائے۔ اور سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ وقت میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو دین کو یا دنیا کو سیکھنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیتی ہے، اور سوشل میڈیا پر وہ کس کو سنتی ہے اس کا خود کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جس کو وہ اپنا رول ماڈل بنا رہے ہیں وہ سنے جانے کے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو دین کو سیکھنے کے لیے ایسے لوگوں کو رول ماڈل بناتے ہیں جو دین کے جانکار نہیں ہیں، عالم دین نہیں ہیں، صرف وعظ و نصیحت کی صلاحیت پیدا ہو گئی، TRP کا گراف بہت اوپر نکل گیا تو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ان سے دین سیکھا جا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی بنیاد ہے آج کے دور میں مسلمانوں کے منتشر ہونے یا گمراہ ہونے کی۔ اس وجہ سے ان کی رہنمائی ہونی چاہیے کہ کن کو سنتے ہیں اور کون سی چیزوں سے ان کو بچنا ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں
ہر شخص جس کے پاس ایک موبائل فون یا کیمرہ ہے وہ اپنے گھر سے بیٹھ کر کے علامہ بنا ہے، اپنے کمرے میں یا لائبریری میں بیٹھ کر کے ہر قسم کے فیصلے کرتا ہے، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان لوگوں کو فالو کرتی ہے جو فالو کیے جانے تو دور کی بات دیکھے جانے کے بھی قابل نہیں، لیکن مسلمان ان کو سنتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے موجودہ حالات میں کہ ہم اس چیزوں کو بھی سامنے رکھیں۔ آج کے حالات میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بحیثیت مسلمان کے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میں خطاب کو 2-4 منٹ کے اندر سمیٹوں گا، وقت میرا ختم ہو رہا ہے۔ بحیثیت مسلمان کے ہم کہاں کھڑے ہیں اور کون سے احوال پر قابو پانے کے لیے ہم کو کون سی حکمت عملی اختیار کرنی، یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ یہاں پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ شرک و بدعات جس کو مٹانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث کیے گئے وہ آج بھی مسلمانوں کی گھٹیوں میں پڑا ہوا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے۔ اسی طریقے سے نشہ آور چیزوں میں نئی نسلوں نے جس انداز سے اس کو اپنا کر کے اپنے آپ کو تباہی کے حوالے کر دیا ہے، اس میں دوسری قوموں کے ساتھ ساتھ ہماری قوم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ مسلم محلوں کی، مسلم علاقوں کی ذمہ داری اگر آپ اٹھاتے ہیں، وہاں کا دراسہ کریں، جائزہ لیں، تو رات میں 12 بجے سے پہلے ماں باپ کا ثبوت ماں باپ کے پاس نہیں آتا ہے، اور صبح صلاۃ فجر چھوڑ کر کے دیر تک آفس کا ٹائم نکل جائے، اسکول کا ٹائم نکل جائے، وہ پڑا سوتا رہتا ہے۔ ایسی قوموں کو ترقی نہیں مل سکتی ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان کے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ سودی کاروبار جس کو مٹانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جتن کیے، اس کاروبار نے ہمارے معاشرے کو تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ ارتداد کا فتنہ، ہماری بچیاں دوسروں سے شادیاں کر کے بھاگ رہی ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس پر غور کرنا ہوگا۔ ہمیں اسی طریقے سے خواتین کے حقوق کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ میراث سے، وراثت کے حقوق سے ہم خواتین کو محروم کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے دیندار گھرانوں کو، عالموں کے گھرانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو یعنی لڑکوں کو حصہ دے دیا گیا، لڑکیوں کو محروم کر دیا گیا۔ یہ کون سے انصاف کی بات ہے؟ یہ بظاہر ایک عمل ہے جو وقتی طور پر کیا جاتا ہے، لیکن اس کے خراب نتائج کئی نسلیں بھگتتی ہیں، کئی جنریشن بھگتتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کا حق مار کر کے ہم رب کائنات کو ناراض کر کے اللہ رب العالمین کی ناراضگی، اس کا غضب مول لیتے ہیں۔ تو میراث کا جو حق ہے خواتین کا یا مردوں کا، اس میں انصاف سے کام لیا جائے اور اس کو مکمل طریقے سے سمجھا جائے کہ اتنا پاکیزہ نظام جو اسلام نے پیش کر دیا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت پیش نہیں کر سکتی، لیکن ہم اتنے بدترین ہیں کہ اس کو نافذ کرنے سے عاجز ہیں۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پر غور و تدبر کریں۔ شادی بیاہ کی فضول خرچیاں، شادی بیاہ میں طلاق تک کی نوبتیں، خلا اور حلالہ جیسی لعنت اور اس انداز کی چیزوں کو لوگوں نے تھوڑی دکانیں چلانے کے لیے نہ جانے کہاں تک رواج دے دیا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پر غور و تدبر کیا جائے۔ اور وہی آیت کریمہ میں دوبارہ سے پڑھوں گا جس میں رب کائنات نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دون اللہ من وال، کہ اللہ رب العالمین جب تک ہم اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے، جب تک ہماری حالت کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ اور جو لوگ مایوس ہوتے ہیں وہ ایک بات سمجھ لیں کہ نشانہ کس کو بنایا جاتا ہے؟ نشانہ اسی کو بنایا جاتا ہے کہ جو مد مقابل صف اول کا شہ سوار ہوتا ہے۔ ہمیں بار بار نشانہ بنایا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم صف اول کے شہ سوار ہیں، اور ہمارے مذہب نے ہم کو مکمل رہنمائی دی ہے کہ آپ کسی سے نشانہ بن جائیں تو بھی سنجیدگی سے اور صبر و تحمل کے ساتھ کام لے کر کے اسوہ رسول کو اور سیرت رسول کو سامنے رکھیں۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ آپ چھوٹی لکیر اور بڑی لکیر کی مثال کو سامنے رکھیں، حجۃ الوداع کے وہ بنود سامنے رکھیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کا احترام کرنے کا حکم دیا، ایک دوسرے کے مال کو ایک دوسرے پر یا اس کی جان کو ایک دوسرے پر حرام قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے بار بار فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، اللہ رب العالمین سے
اللہ کی ان خواتین کے بارے میں رب کائنات سے ڈرتے رہو، ان کے حقوق ادا کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان یہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ اور مسلمان محفوظ رہیں۔ آج بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں گالی گلوچ اور زبان کی کیفیت اور نوعیت کو دیکھ کر کے آپ بغیر دیکھے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا علاقہ ہے کہ غیر مسلموں کا علاقہ ہے۔ زبان ہماری اتنی خراب ہو چکی ہے، جبکہ وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جو زبان، جس کی زبان سے لوگ محفوظ نہ ہوں، زنا کو، چوری کو، ان ساری کی ساری چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے پیغام میں حرام قرار دیا، ہم کو اس سے ڈرایا، دور رہنے کی تلقین کی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی، رشتہ داریوں کو نبھانے کی تلقین کی، دوسروں کے حقوق کو مارنے سے ڈرایا، اسی طریقے سے میراث کی تقسیم پر بھی تاکید کی۔ اور میں ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کر کے خطاب کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، ان قریب تمہارے اوپر دنیا کی ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے اور پیاسے لوگ کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا ومن قلۃ یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تھوڑی تعداد میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بل انتم غثاء کا غثاء السیل، جیسے سیلاب میں کوڑا کرکٹ یا پانی کے اوپر جمع ہونے والا جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہی نظر آتا ہے، ویسے ہی تمہاری تعداد بہت بڑی ہوگی۔ لیکن اس مثال میں، ان الفاظ میں ہماری حیثیت بھی بتا دی گئی کہ تمہاری حیثیت دین سے دوری کے نتیجے میں کوڑے کرکٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے سلسلے میں تمہارے اندر وہن اور کمزوری پیدا کر دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا ومل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، موت سے ڈر اور دنیا میں مگن ہو جانا، دنیا سے محبت کرنا۔ آج ہم میں کہ ہر ایک شخص کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ سوچنا ہوگا کہ ہم دنیا میں کتنے مگن ہیں۔ آپ دنیا میں ترقی کریں، دنیاوی وسائل کو اختیار کریں، لیکن دین کے دائرے میں حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے، لوگوں کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے، تب آپ دنیا میں بھی ترقی کریں گے۔ اور ایسے تاجر کو جو امانت دار تاجر ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی اس طرح سے کہ جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں آ سکتی، ویسے ہی قیامت کے دن ایک امانت دار تاجر اور میں اس طریقے سے کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم امانت داری اور عدل و انصاف سے کام لیں، اور ظلم و جور جو ہم پر ہوتا ہے، جس کی ہم بڑی چیخ چیخ کر جس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس بارے میں ہم سمجھ لیں کہ جب ہم اپنے اوپر ظلم کریں گے، اپنے گھرانے اور اپنی اولاد پر ظلم کریں گے، ان کی حق تلفی کر کے، اپنی تجارت پر ظلم کریں گے، حلال و حرام کی تمیز نہ کر کے، چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے کے آداب میں ہم ظلم کے شکار ہو جائیں گے اسلام سے دوری کے نتیجے میں۔ تو جب ہم خود ظلم کرتے ہیں تو رب کائنات ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے، یہ اس کا دستور ہے، اس کا طریقہ ہے۔ اس وجہ سے شکوہ کرنے اور شور مچانے سے پہلے اپنی گریبان میں جھانکیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان بنود پر غور و تدبر کرنے اور صحیح انداز سے ڈائیورسٹی کے اسلامی مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہ میں نے کافی لمبا وقت لیا، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اکتا گئے ہوں، لیکن باتیں آنی تھیں وہ آ گئیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان پر استقامت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے بہت ہی اہم موضوعات پر بات کی اسلام کی روشنی میں۔
اور حقوق اور ہماری سماج کی روشنی میں مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے. بغیر تاخیر ہم آگے بڑھتے ہیں. میں چاہوں گا IJFF کی جانب سے کچھ بوکیز پیش کیے جائیں. میں بلانا چاہوں گا سب سے پہلے جناب سعود رحمان صاحب تشریف لائیں اور جناب ملک رئیس احمد صاحب کو بوکے پیش کریں. جناب سعود رحمان صاحب IJFF سے جڑے ہوئے ہیں. آئیے سعود رحمان صاحب. جناب ملک رئیس صاحب کو بوکے پیش کریں. باسط ابو معاذ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. باسط ابو معاذ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور جناب شیخ محمد رحمانی صاحب کو بوکے پیش کریں. سمنت کرنگا پلی صاحب. باسط صاحب ہمارے جوائنٹ سیکریٹری ہیں IJFF کے. جناب سمنت کرنگا پلی صاحب وائس پریزیڈنٹ ہیں IJFF سے, وہ بوکے پیش کریں گے جناب ظفر سریش والا صاحب کو. اب میں بلانا چاہوں گا اور کچھ جو ہمارے ریاض کے سماجی کارکن ہیں اور تنظیموں کے عہدیدار ہیں, ان کو وہ بھی گلدستے پیش کرنا چاہتے ہیں ہمارے مہمانوں کو. سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گا تلنگانہ NRI فورم کے پریزیڈنٹ جناب جبار صاحب سے اور ان کی ٹیم سے کہ وہ تشریف لائیں اور بوکے پیش کریں جناب ظفر سریش والا صاحب کو. جبار صاحب نہیں آئے, ان کی ٹیم یہاں پر موجود ہے جن میں محمد شمس صاحب ہیں, تشریف لائیں. اموبا سے تشریف لائیں جناب جی شیخ رحمانی صاحب کو بھی گلدستہ پیش کر رہے ہیں. جناب شمس صاحب تلنگانہ NRI فورم. اموبا سے میں بلانا چاہوں گا جناب ارشد صاحب اور ان کی ٹیم کو کہ وہ تشریف لائیں اور بوکے پیش کریں. اور میں ابھی بلانا چاہوں گا ڈاکٹر عبید اللہ صاحب تشریف لائیں اور بوکے پیش کریں جناب سریش والا صاحب کو. فیروز خان صاحب اور شہزاد صاحب IFA انڈین فورم فار ایجوکیشن کی ٹیم کی جانب سے بوکے پیش کیا جائے گا جناب سریش والا صاحب کو. سید آصف الدین صاحب گلوبل ہالیڈیز سے تشریف لائے ہیں, وہ پیش کریں گے گلدستہ جناب سریش والا صاحب کو. ساٹا سعودی عربیہ تیلگو ایسوسی ایشن سے مزمل صاحب اور ان کی ٹیم تشریف لائیں گی, بوکے پیش کریں گے جناب سریش والا صاحب کو. یعقوب صاحب تشریف رکھتے ہیں یہاں پر, یعقوب فیفا. تھوڑا سا سامنے سے ہٹیے سر. تھینک یو. محمد عبد المعید صاحب سے گزارش ہے جو gulfnris.com کی طرف سے آئے ہیں, وہ تشریف لائیں, بوکے پیش کریں. محمد عبد المعید صاحب تشریف لائیں اور جناب نوید صاحب بھی گلدستہ پیش کریں گے جناب سریش والا صاحب کو. محمد نوید صاحب.
ہمارے درمیان سعودی مہمان ہیں جو انڈین کمیونٹی میں بہت مشہور ہیں. They are very popular in Indian community. اوپر دیکھیے سر. She is a woman, she is a lady, but Thank you. they are very well connected with the Indian community and popular social worker. I would like to call upon Sara Fahad. Please come and present the bouquet to Sareshwala Sahab. Sara Fahad, please give her a big hand. WBG کے پریسیڈنٹ, ورلڈ بزنس گروپ کے پریسیڈنٹ جناب شکیل صاحب تشریف لائیں اور بکے پیش کریں گے جناب سریش والا صاحب کو. ویلکم سسٹر, یا اہلا وسہلا. تھینک یو. ہمارے درمیان ہیں عاصمہ سلیم صاحبہ, مسز عاصمہ سلیم صاحبہ جو یارہ انٹرنیشنل اسکول کی پرنسپل ہیں, وہ تشریف رکھتی ہیں. زوردار تعلیم میں استقبال کریں. وہ بکے پیش کریں گی سریشورا صاحب کو. اور ہمارے درمیان ہیں نادیہ میڈم, جو یہ بھی سعودی شہری ہیں اور انڈین کمیونٹی میں یہ بھی بہت مشہور ہیں. شی از ویری پاپولر اینڈ ویری کائنڈ ہارٹیڈ, a Saudi national who is here with us, and most probably I don't think she understands the whole thing which we are talking in Urdu. Yeah, she is still very patiently listening to us. Give her a big hand, please. Madam, please, one click. Thank you. آل انڈیا یونائٹڈ سوسائٹی کی ٹیم کی جانب سے جناب خالد کریم صاحب, سلیم صاحب اور جتنی بھی ٹیم ممبرس ہیں پلیز تشریف لائیں. ہمارے اطہر محی الدین صاحب اور سہیب محی الدین صاحب. ادھر جو سب ایک جگہ مانتا ہوں, تھوڑے ادھر سے جاؤ. یہ میں بھی ہوں اس میں. جی جی. لکیے پلیز. فائن. تھینک یو. یہ ٹیم بھی ڈاکٹر اشرف صاحب کی ہی ہے. جا آل انڈیا یونائٹڈ سوسائٹی AIUS کے پریسیڈنٹ جناب ڈاکٹر اشرف علی صاحب. تو یہاں پر ہمارے بکے کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. اب ہم آگے چلیں گے اور جس بےتابی سے آپ جن کو سننے کا انتظار کر رہے ہیں, اب وہ گھڑی آ ہی گئی ہے. جناب Mr. Zafar Sareshwala is a prominent Indian businessman, entrepreneur and philanthropist. He was born into a Muslim family in Gujarat, Surat city, India. He is the founder and CEO of Parsoli Corporation, a leading financial services company based in India, and has been instrumental in driving its growth and success. He has also been a vocal advocate for the empowerment of Muslim communities in India and has worked towards creating opportunities for them in various fields. Sareshwala is also a committed philanthropist and has been involved in several charitable initiatives. He serves as the Chancellor of Maulana Azad International University, Hyderabad, and has been actively involved in promoting education and academic excellence. Sareshwala is a well-respected public figure and has received several accolades for his contribution to business and society.
Ladies and gentlemen, please give her a big hand, Zafar Sareshwala. Please welcome. Please, sir. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے درمیان ہیں عاصمہ سلیم صاحبہ، مسز عاصمہ سلیم صاحبہ جو یارہ انٹرنیشنل اسکول کی پرنسپل ہیں، وہ تشریف رکھتی ہیں. زوردار تعلیوں میں استقبال کریں. وہ بکے پیش کریں گی سریشوالہ صاحب کو. تو جناب سلیم الدین صاحب، محمد سلیم الدین صاحب آج آپ کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں. محمد سلیم صاحب اکثر کسی پروگرام میں آتے نہیں ہوں، لیکن خاص طور سے آپ کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور بکے پیش کریں جناب سریشوالہ صاحب کو. آئیے سلیم صاحب. سلیم سر سلیم بھائی. تھینک یو.